अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जियो पोलिटिकल सूरत हाल एक बार फिर शदीद बहरान का शिकार हो चुकी है और यहाँ रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियाँ पूरे खित्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को मुतासिर कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ यमन के शहर सना के हवाई अड्डे पर की जाने वाली बमबारी और उसके जवाब में हुसी बागियों के मिसाइल हमलों ने यमन और खित्ते की सूरत हाल को एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये वाक़या 2022 से शुरू होने वाले सफारती जमूद के बाद सरहद पार दुश्मनी की सबसे संगीन लहर साबित हुए हैं। सना हवाई अड्डे पर यह कार्रवाई और हुसियों का जवाबी एक्शन महज वक्ती झड़पें नहीं हैं, बल्कि गुज़िश्ता 4 साल से जारी बैनुल-अक़वामी सफारती कोशिशों और पस पर्दा होने वाले मुज़ाकरात के लिए गहरा धचका है, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी बरादरी और इलाकाई ताकतों ने फौरी तौर पर मुदाखलत करके इस कशीदगी को कम ना किया तो ये तनाव सिर्फ यमन और सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल सकते हैं। ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर हुसियों के मिसाइल हमले सऊदी अरब की अहम तरीन तेल की तनसीबात को निशाना बनाते हैं तो इससे आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में अचानक और गैर मुतवक्के इजाफा हो सकता है। इसके अलावा बहर अहमर और बाबुल मंदब की आबना में तजारती जहाज़ों की नक़्ल हरकत शदीद खतरात की जद में आने से आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होगी, जिसका बराह रास्त असर आलमी मईशत पर पड़ेगा। इस नाजुक सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से भी अहम रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब पर होने वाले इन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि ऐसे इक़दाम सऊदी अरब को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं, जो खित्ते के अमन को मज़ीद मुतासर करेंगे। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल सफारती सतह पर एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक तारीखी दफाई मुआहदा मौजूद है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ भी मौजूदा हालात में ताल्लुकात मुस्तहकम है। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद मशरिक़ वस्ता के इस उभरते हुए बहरान में अपने बरादराना और दिफाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दोनों अहम ममालिक के दरमियान तवाज़ुन कैसे बरकरार रखेगा। दूसरी जानिब अगर ईरान और अमरीका के महाजराई का जायजा लिया जाए तो यहाँ भी सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। 28 फरवरी से पहले तक असल तनाज़ा ईरान के जौहरी प्रोग्राम और वहाँ हुकूमत की तब्दीली के नज़रियात के गिर्द घूमता था, ताहम अब आबना हुर्मुज़ इस पूरे तनाज़े का महवर बन चुकी है। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल का दावा किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और गैर मुतवक्के पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीका अब आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से 20% टोल फीस वसूल करेगा। इस वक्त आबना हुर्मुज़ के पानियों पर अमरीका और ईरान की जानिब से एक दूसरे के तजारती और बहरी जहाज़ों पर हमलों का सिलसिला जारी है और दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों के बावजूद ज़मीनी कार्रवाइयों का तसलसल भी नहीं रुक सका है। इस इंतहाई अहम और संजीदा मंजरनामे में अहम सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वस्ता की यह हालिया कशीदगी आलमी सप्लाई चेन और बैनुल-अक़वामी मईशत को एक नए बहरान से दो चार कर देगी और पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के तहत सऊदी अरब और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में मतलूबा तवाज़ुन बरकरार रखने में किस हद तक कामयाब हो सकेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमरीका से फैज़ रहमान साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब, सबसे पहले आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहेंगे। ये जो कुछ भी हमने पिछले 3-4 दिन के अंदर देखा है, पहले मामला सिर्फ आबना हुर्मुज़ तक जो है वो महदूद था, लेकिन अब हम हुसियों की जानिब से बमबारी और उसके बाद सऊदी अरब का रिएक्शन हम वो भी देख रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी जो है इसकी आज मजम्मत की गई है। आपको लग रहा है कि ये तनाज़ा एक्चुअली मज़ीद अब फैलता जा रहा है, जो मामला सिर्फ ईरान की हद तक या आबना हुर्मुज़ की हद तक महदूद था? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, इसमें एक 3 अहम वाक़यात हुए जो कि इस ड्रामे का जो इस वक्त जो एक डेवलपिंग सिनेरियो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक। नंबर 1, जो जब शहीद ख़ामनाई साहब की तदफ़ीन, उनकी आखिरी रस्मात हुई और उसमें आपने देखा कि मिलियंस ऑफ लोग, जो उनका तखमीना है तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग हाजिर हुए वहाँ पर, और वो एक पूरा मामला आपने पूरी दुनिया ने देखा लाइव टीवी पर। तो एक बहुत जबरदस्त एक सिंपैथी की उनको व्यू, अपने एक वेव मिली, लहर मिली, और खुद ट्रंप ने भी उस पर तबसरा किया। तो वो एक वाक़या ऐसा था कि जिससे जो क़यादत है, ईरानी क़यादत, ज़ाहिर है वो एक बहुत, उसने अपने आप को एम्बोल्डन महसूस किया, यानी उनकी बहुत ज़बरदस्त हौसला अफजाई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसी दौरान या तो क़यादत ने या क़यादत में किसी फैक्शन ने ये फैसला किया कि वो अभी तदफीन मुकम्मल नहीं हुई है, आखिरी रसूमात जारी हैं, फैसला ये किया गया कि कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला किया जाए।
ظاہر ہے اچھا اس آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ نے آپ جو کچھ بھی کہیں ان کے بارے میں ایک بات کھل کے یہ پالیسی کے طور پہ کہی کہ جب تک کہ تدفین مکمل نہیں ہو جاتی ہم کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے، یعنی انہیں ایک احترام کا کم از کم ایک جذبہ ضرور دکھایا، اچھا برا جو بھی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک اچھا ایک خیر سگالی کا جذبہ ایک آپ کو دکھایا۔ اچھا پھر تیسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہے تو پھر آپ نے یعنی ایران نے ان ممالک پر حملے کرنا شروع کر دیے جو کہ آپ کے قریب ترین تھے، اور یہ یعنی جغرافیائی طور پر بھی، اور جو قطر جس نے باقاعدہ نیگوشیٹنگ ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے، سعودی عرب نے باقاعدہ اپنا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ان آخری رسومات کے لیے بھیجا تھا، تو ایک اچھے معاملات جا رہے تھے۔ لیکن اب یہ جو معاملہ ہے، اب دیکھیے ہوا یہ کہ جب فروری 28 کو حملے ہوئے تھے اسرائیل نے اور امریکہ نے کیا تھا، تو امریکہ سمیت پوری دنیا، یعنی امریکی عوام اور پوری دنیا یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناجائز وار ہے، اس سے وار آف چوائس، اور امریکہ نے ایک میسو مس کیلکولیشنز کی ہیں، یعنی بہت زبردست غلط اندازے لگائے ہیں اسرائیل کے کہنے پر۔ ٹھیک۔ تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے اس طرف تھی۔ اچھا پھر اسی اسنا میں یہ ہوا جو پاکستان کی کوششوں سے ایم او یو بنا، جس کو کہ کہا یہ گیا، امریکہ میں کہا گیا ہے کہ آپ نے بیسیکلی سرنڈر کر دیا ہے ایران کے ساتھ، اور یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں، جو اس کی آئٹمز ہیں، وہ کنسیشنز ہیں فیور میں ایران کے۔ یہ ایک سینیریو بن گیا تھا۔ اچھا اب اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوا ہے، خود ان کو چونکہ ایک بہت زبردست حوصلہ افزائی ہوئی جنازے کے جلوسوں میں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ہم اپنا ایک جو لیوریج ہے وہ یہ ثابت کرنے کا بہت اچھا موقع ہے آبنائے ہرمز میں، جیسے کہ خود آپ نے بھی فرمایا کہ وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے، اب یہ جو معاملہ ہے، اب یہاں اب پبلک اوپینین شفٹ ہو گیا ہے۔ اب امریکہ کے عوام کا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ ایران کو کیا دیا جا سکتا تھا؟ ٹھیک۔ اگر وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، ابھی اثاثے انفریز نہیں ہوئے تھے، لیکن کم از کم ان کو تیل کی تجارت کی اجازت دے دی گئی تھی، وہاں پر سے بلاکیڈ ہٹا لیا گیا تھا، اور ایک ایم او یو کی بات چیت جو ہے آگے بڑھ رہی تھی، ٹیکنیکلٹیز طے ہو رہی تھی۔ ٹھیک۔ تو اب جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اب میسو مس کیلکولیشن ہوئی ہے ایرانیوں کی طرف سے، اچھا۔ اور زیادتی وہاں سے ہو رہی ہے۔ اور پھر جو دیکھیے دوسرا جو اس کا سائڈ شو تھا منصور، وہ یہ تھا کہ جب یہ حملے ایران کی طرف سے شروع ہوئے تو اس وقت نیکسٹ ڈور یعنی ترکی میں نیٹو کے یعنی انتہائی پاور فل قومیں وہاں موجود تھیں، ان کی لیڈرشپ موجود تھی، اور وہاں یہ بھی اندیا دیا گیا سیکرٹری نیٹو کی طرف سے خاص طور سے کہ ہم کسی مرحلے پر نیٹو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ہوتیز نے کیا ہے، دیکھیے ہوتیز تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ظاہر پوری 100% ایرانی ایک پراکسی ہے، اور وہ اگر حملہ ہوتیوں نے نہیں کیا سعودی عرب پر، وہ ایران نے حملہ کیا ہے۔ اور پھر اب جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ایک طرح سے آلموسٹ انووک کر دیا ہے جو اسٹریٹجک جو ڈیفنس اسٹریٹجک معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو معاملات بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو شاید یاد بھی ہوگا، جب بھی آپ سے بات ہوئی آپ کے شو پر اور دیگر جگہوں پر بھی، تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لائن تو ایک جاری ہے تھوڑی اپورڈ پیس کی طرف سے، لیکن لگتا یہی ہے کہ معاملات بگڑتے جائیں گے۔ اور اب آپ کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی سنجیدہ ترین صورتحال ہے فروری 28 کے بعد مجھے اس وقت، اجازت دیجیے گا اور سر، اس میں میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی جی جین جی صاحب، جی یہ فیض صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور میں اب ذرا پاکستان کی پوزیشن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مذمت کی گئی پاکستان کی جانب سے کہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اس طرح اٹیک کیا گیا۔ اب ایک جگہ پہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس ساری صورت میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایران جو ہے وہ آپ کا ایک پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ بڑے گہرے مناسب رہے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ اب پاکستان اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کس طرح بیلنس کرے گا؟ سعودی عرب اور ایران کی جو آپس میں یہ ایک پراکسی ٹکر ہے، اگر میں اس کو یہ لفظ استعمال کروں تو۔ جی منصور صاحب، دیکھیں پاکستان بڑا سمپل اپنا اس کا اپروچ ہوگی جی، پرنسپل اپروچ۔ پرنسپلز جب میں اپروچ کہتا ہوں تو ایران کو بھی اور سعودی عربیہ کو دونوں کو پاکستان کی سینسٹیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہے بھی۔ پاکستان نے جہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کے اٹیک کو کنڈیم کیا، اور کنڈیم بھی فارن آفس کی ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ چوتھے پانچویں دن نہیں، آپ نے سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی جو سپیچ کی اس میں آپ نے کنڈیم کیا امریکن اینڈ اسرائیلی اٹیک، اور پھر جو ہاریزنٹل ایکسپینشن کی جو جی سی سی کنٹریز میں رسپانس کیا ایران کا، پاکستان نے اس کو بھی وہیں سے کنڈیم کیا، اور ہائیسٹ لیول پہ کنڈیم کیا۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی سعودی عربیہ کی طرف سے کنڈیم کیا واٹ ایور۔ تو پاکستان دیکھیں، پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، آف کورس پاکستان
چاہے گا کہ اس کو کانفلکٹ کو پہلے ختم کیا جائے. ان کی جو ریسٹرینٹ بھی سعودی عربیہ کی طرف سے آیا یا قطر کی طرف سے آیا, کویت کی طرف سے آیا, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ اٹ واز آل بیکاز آف پاکستان. پاکستان نے وہ ریسٹرینٹ شو کیا. عرب ورلڈ اپیرنٹلی قطری جو ہیں وہ پروسیس کا حصہ بھی ہیں, نیگوسیشن میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں. سعودی عرب نے بھی ریسٹرینٹ کیا, ان کے وفود بھی آ گئے جنازوں کے اندر سے, لیکن اندر کا جو غصہ ہے یا جو ایک تھاٹ ہے اباؤٹ ایران, وہ دیٹ ایگزسٹ. اور اس طرح کی جب چیزیں اندر موجود ہوں اور آپ ابھی تک بیک ویو مرر میں دیکھ کے گاڑی چلا رہے ہو, تو پھر آپ بینک کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ ٹکر ضرور لگتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان جو ڈیفنس ہے سعودی عربیہ کا جی, پاکستان اگر یہ کانٹیکس ان کا ہوتا بھی ہے, ان کی لڑائی ہوتی بھی ہے, تو میرے خیال میں سعودی عربیہ بھی چاہے گا کہ اس کو یمن اور یمن کے کانٹیکسٹ میں اس کو رکھا جائے, وہیں پہ لمٹ کیا جائے. لمیٹڈ ایک ایسکلیشن ہو سکتی ہے یمن کے اندر حوثیز کے خلاف. اور پاکستان دیکھیں, پاکستان ڈیفینسو موڈ میں جا بھی سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈیفینسو موڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا ایسے کسی ایکشن میں جو یمن کی سرزمین پہ سعودی عربیہ کی طرف سے ہوگی. میں یہ اس سیناریو کی بات کروں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو. اور ڈیفینسو موڈ میں ڈیفنس دیکھیں, ہم عراق وار میں بھی پاکستانی ٹروپس ڈپلائڈ تھے ارر کے بیچ میں, ہمارے انفینٹری فارمیشنز بھی تھیں اور میکنائزڈ کالمز بھی تھے وہاں پر ڈپلائڈ تھے, اور وہ کچھ ایریاز ان کو دیے گئے تھے جس کا وہ ڈیفنس کرتے تھے. ایئر ڈیفنسز پاکستان کی شامل ہو سکتی ہے ٹو پروٹیکٹ سعودی عربیہ, اور ایران کو پھر اس سینسٹیوٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور پاکستان کے ول اڈاپٹ اس طرح کی اپروچ پاکستان پھر اڈاپٹ کرنا اس کی مجبوری ہو جائے گی. دیکھیے جیسے فیض رحمان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ لیوریج کی بھی ایک لیوریج جو ہوتا ہے اس کا ایک حد ہوتی ہے جی. آئی تھنک امریکہ اینڈ ایران دونوں جو ہیں منصور صاحب, دے آر اوور پلئنگ دیئر ہینڈ جی. یہ جو پانچواں نقطہ, یہ جو ہرمز کی مینجمنٹ یا جو کانٹیکسٹ تھا, ابھی تو یہ پاور کا کانٹیکسٹ شروع ہو گیا ہے کیونکہ اٹ ہیز بیکم دا سینٹر آف گریوٹی. ہرمز جو ہے نیوکلیئر کے تو بعد میں جائیں گے نا, پہلے تو یہ سینٹر آف گریوٹی بن گیا پورے کانفلکٹ کا. تو دونوں نے اس کو جو میکنزم اسٹیبلش ہونے تھے, ہاٹ لائن ہرمز کے کانٹیکسٹ میں اور ڈی کنفلکشن جو اسٹیبلش ہونا تھا لیبنان کے, اس کے میکنزمز کو انہوں نے صحیح اسٹیبلش ہی نہیں کیا. اور پھر اگر امریکہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہاں سے لینز کھولے عمان سے جو حق کر کے جا رہی ہیں اس کی کوسٹ کو, تو وایا قطری موومنٹ وہاں سے کرائی گئی. تو اس کا مطلب جو اسپائلر اور ہارڈ لائنرز ہیں, دے آر آلسو پلئنگ دیئر امپورٹنٹ رول. دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اسرائیل کو سوٹ کرتی. پورا سیناریو میں اگر کوئی ونر کھڑا ہے تو وہ آج اسرائیل کھڑا ہے. فیض صاحب, اس سارے معاملے کے اندر ایک اور سٹوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے نیو یارک ٹائمز کی, احمد نژاد کے حوالے سے. آئی ایم شور آپ نے بھی ابھی تک پڑھی ہوگی کہ اس میں یہ, اب مجھے نہیں پتا میں اسے کنسپیریسی تھیوری کہوں یا خبر کہوں, کہ جناب جب وہاں پہ ایران کے اندر کوئی جو رجیم چینج ہونا تھا, جو پلان تھا, اس کے بعد احمد نژاد کو جو ہے وہ بیسکلی انسٹال کرنا تھا. اس سٹوری کے اندر کس حد تک آپ کو جو ہے وہ حقیقت لگتی ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی بیسکلی کوئی کسی اسپیسیفک ایجنڈا کے تحت یہ سٹوری جو ہے وہ پلانٹ ہوئی ہے؟ یور ٹیک آن دیٹ. جی منصور, بالکل اس پہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے کوئی آفیشیل کوئی بات نہیں کی, اسرائیل نے بھی نہیں کی, اور ابھی خود احمد نژاد صاحب تو چونکہ ابھی خاموش بیٹھے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. تو لگتا یہی ہے کہ یہ کوئی ایک بہت ہی ایک ایسی اسٹوری ہے جس کی کئی جہتیں ہیں, اور ایک مخصوص ایک مقصد کے تحت یہ ریلیز کی گئی ہے. چاہے غلط ہو یا صحیح ہو, اس کا فائدہ بہرحال ایک ایسے فیکشن کو ہو رہا ہے اسرائیل میں بھی اور ایران میں بھی, جو یہ نہیں چاہتا کہ احمدی نژاد اور اس کے کچھ لوگ جو ہیں, شاید اگر آپ ان کو کسی حد تک ماڈریٹس کہہ لیں, یا ایک نئی لیڈرشپ کو ایمرج ہو رہی تھی, تو یہ اس میں جیسے کہ جنرل صاحب نے وجہ فرمایا کہ جو بھی سینیریو بن رہا ہے اس میں, اب دیکھیں اب نیو یارک ٹائمز کا بھی معاملہ بہرحال ایک لبرل اخبار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تانے بانے ہم سب جانتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں, ان کی کون سی فیملی اس کو اون کرتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس میں ہم کو اس سے نہیں سوچنا چاہیے کہ 100% یہ معاملہ درست ہے. ابھی بھی اس کو میں ایک ایسی چیز سمجھوں گا کہ جس پہ تھوڑی بحث کی ضرورت ہے. اچھا, اب دیکھیے جو ابھی آپ نے بھی فرمایا اور جنرل صاحب نے بھی فرمایا کہ جو اب ٹرمپ صاحب نے جو 20% کی بات کی ہے, تو اگین منصور, یہاں میرا اپنا خیال اور جو میری آبزرویشن ہے یہاں پر ڈی سی میں اور آس پاس, یہ ایک نیریٹو ہے اپنی ڈومیسٹک آڈینسز کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہم وہاں جا کے بمباری کر رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارا کوئی خرچ نہیں ہو رہا, بلکہ ہم کو 20% جو ہے وہ واپس ملنا شروع ہو جائے گا, بلینز آف ڈالرز ہم کو ملنا شروع ہو. صدر ٹرمپ بھی خود جانتے ہیں کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے اور نہ ہوگا, اور خود ان کی اپنی جو بہت ہی کنزرویٹو لابی کے لوگ ہیں ساتھ, فاکس نیوز پر بھی باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک
ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ڈومیسٹک آڈینسز کو، خصوصاً ان کی جو ایک ماگا موومنٹ کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک. لیکن دیکھیے ایک اور جنرل صاحب نے جو بات کی بہت اہم، کہ یہ ٹھیک ہے یمن تک رہے گا، لیکن دیکھیے یمن اور آپ کو معلوم ہے حزب اللہ اور حوثیز کے بارے میں ایران کے کیا خیالات ہیں. یعنی انہوں نے لبنان میں صرف حزب اللہ کی وجہ سے ایک اہم شق اس ایم او یو میں رکھی. اور یہ جو ہاریزونٹل وار کے بعد دیکھیے یک کے بعد دیگرے ایک اب مختلف کارڈز نکال رہے ہیں، تو یہ وہ کارڈ ہے کہ جو انہوں نے اب کھیلا ہے جا کے، کہ ٹھیک ہے ہم ہوتیوں کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے اور وہاں سے باب المندب کی جو اسٹریٹ ہے اس کو بھی ہم بند کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اب یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ براہ راست سعودی عرب پر حملہ کر دینا جواب میں اس کے، حالانکہ سنا کی خود یمن کی حکومت نے کہا کہ سنا ایئرپورٹ پر ہم نے حملہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے اندرون خانہ ہم سب باتیں جانتے ہیں، ہم لوگوں کو مطلب اٹس این اوپن سیکرٹ. لیکن بہت زبردست ایسکلیشن ہے اس وقت، اور پاکستان اگر وہاں، اگر ایون یمن میں جا کر بمباری کرتا ہے، اگر سعودی عرب اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، وہ اسٹریٹجک معاہدے کو انووک کرتا ہے، تو ایران اس کو تمام سینسٹیویٹیز کے باوجود، خود جیسے جنرل صاحب نے اچھا لفظ استعمال کیا، اس کے باوجود لگتا یہی ہے کہ پاکستان اس کارروائی میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کارروائی میں شامل ہوتا ہے تو پھر آل بیٹس آر آف ان اے وے، کہ آپ یہ دیکھیے کہ پھر ایک چاروں طرف سے معاملہ جو ہے ایک اور بدتری کی طرف بڑھیں گے. اور وہی خدشہ تھا شروع سے لوگوں کو کہ اگر آپ ایک اوور پلے کرنا، ٹھیک ہے ایک اوور پلے کرنے کی حد ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو دیکھیں 20,000 سے زیادہ ٹارگٹس ایران کے وہ ہوئے ہیں، ہٹ ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے صرف چند ٹارگٹس آس پاس اپنے لوگوں کو، اسرائیل پر آپ نے ایک بھی حملہ نہیں کیا اب تک، تمام آپ کے جو شکار ہو رہے ہیں اس وقت قطر، بحرین، کویت، جارڈن، سعودی عرب. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کیوں ایران اس وقت ایک ایسا کھیل کھیل رہا ہے، جبکہ وہ بہت اچھی پوزیشن میں تھے، بہت ایک سویٹ اسپاٹ ان کو مل چکا تھا، دنیا کی ان کو ہمدردیاں مل چکی تھیں، ان کی ٹھیک. اپنی قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی. تو یہ ایک ایسے موقع پر یہ اب وہی، اب جو بڑی اچھی انالوجی دی جنرل صاحب نے، کہ اگر آپ بیک ویو مرر میں صرف انتقام کی جذبے، اور پھر رہبر اعلیٰ نے خود بذات خود یہ کہا کہ ہم انتقام لیں گے، تو جب آپ انتقام کے جذبے سے آگے بڑھیں گے اور اتنا انتہائی سینسیٹیو معاملات میں، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے جین آگے آنے والے دنوں کے لیے. صاحب اس سارے معاملے کے اندر اوبویسلی پاکستان اور قطر نے اب تک ثالثی کا بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قطری ویسل کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے جو ہے وہ اسلام آباد میمورنڈم کے حوالے سے بھی جو ہے ایک نیگیٹو بیان جو ہے کم از کم وہاں سے ضرور آیا کہ جناب ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ ختم ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو بڑے پلیئرز تھے اس معاملے میں، خاص طور پہ پاکستان، ان کا ثالثی کا کردار جو ہے آگے بھی ویسے ہی چلے گا، یا آپ کے خیال میں اب یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے؟ پاکستان ول کنٹینیو جی، پاکستان تو کنٹینیو کرے گا، کیونکہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے یہ کردار جو ہے. ابھی ہم نے اس سے پہلے جو ایران اور سعودی عربیہ کا معاملہ ڈسکس کیا، آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے لیے کتنی سینسٹیو چیز ہے یہ. پھر ہمارا نیبر ہے ایران، اس کے اسپل اوور ایفیکٹس ہمارے اوپر آئیں گے. پاکستان از دا اونلی ایگزٹ کارڈ آف ریمپ دونوں کے لیے. امریکہ اسٹریٹجک تھاٹ جو ہے، یا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے، اس میں ہمیشہ وہ ڈپلومیسی کا ڈور ضرور اوپن رکھتے ہیں. 2021 میں طالبان سے جب معاہدہ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی وہ 4 سال تک مذاکرات کر رہے تھے ان کے ساتھ. وہ مذاکرات سب کے ساتھ کرتے ہیں، حزب اللہ کے ساتھ بھی، حماس کے ساتھ بھی، ان کے ڈائریکٹ کانٹیکٹس بھی ہیں، اور آف کورس تمام چینلز وہ یوز کرتے ہیں. تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس آف ریمپ کے کارڈ کو اپنے ہاتھ سے نکال دے. اور اگر ایران بھی آف کورس اس کو مینٹین رکھنا چاہے گا، اگر یہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میڈیشن کا جو رول پاکستان کا ہے وہ بے شک ختم ہو جائے، تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری ویری نیگیٹو اسٹریٹجی. پھر تو اس اسٹریٹجی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اسٹریٹجی کے اندر آپ کا ایک ایگزٹ کارڈ آپ ضرور رکھتے ہیں وار کے اندر. یو نیڈ سم فرینڈس. اور اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گی جدھر انٹرنیشنل فورسز اسکریمبل کر جائیں گی، تو یہ تو آپ بالکل اس کو کلوز کر دیں گے. دین وی ہیو اے سیریس chaos in the region which is very alarming. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، اور فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف
اب ایک نئی احتجاجی تحریک چلانا چاہتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اسے لیڈ کریں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ قائمہ کمیٹی جن کا بائیکاٹ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، شاید ان کمیٹیوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ کوثر کاظمی صاحب، شفیع اللہ جان صاحب اور نصر اللہ ملک صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پر عوامی احتجاج شروع کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن اس بار سوال صرف احتجاج کی تاریخ کا نہیں بلکہ اس قیادت کا ہے جس پر اب پارٹی کے اندر سے ہی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ گزشتہ ہفتے علیمہ خان کے دورہ چترال اور تیمر گرہ کے مقام پر کارکنوں سے خطاب نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان افواہوں نے اس لیے بھی زور پکڑا ہے کہ جس وقت پارٹی کی مرکزی قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے کسی ایک نقطے پر متحد ہونے میں ناکام نظر آتی ہے، وہاں علیمہ خان کا خود میدان میں آنا موجودہ رہنماؤں کی کارکردگی اور نیت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شاید ان شکوک و شبہات کو تقویت اس تلخ حقیقت سے بھی مل رہی ہے کہ جہاں بانی تحریک انصاف عمران خان 3 سال سے قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، وہیں خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار پارٹی رہنماؤں کی اولین ترجیح ان دنوں صرف پروٹوکول کا حصول اور بلو پاسپورٹ کی دوڑ بن چکی ہے۔ ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ان کی فیملی کی ہفتہ وار ملاقات کا دن تھا۔ عام طور پر ہر منگل کو علیمہ خان سب سے پہلے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتی ہیں، لیکن آج وہ منظرنامے سے غائب رہیں۔ جیل کے باہر میڈیا کا سامنا کرنے کے لیے صرف نورین خانم اور عظمیٰ خانم ہی موجود تھیں۔ اس موقع پر جب میڈیا نمائندوں نے نورین خانم سے علیمہ خان کی غیر موجودگی اور خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں ممکنہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے سوالات کیے تو انہوں نے جواباً اسے ایک سرپرائز کا نام دے کر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ علیمہ خان صاحبہ کے پی کے اندر پورے کے اندر ہوں گی یا پھر پنجاب کے اندر بھی آپ لوگوں کو کوئی چھوٹا موٹا پلان ہے؟ وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں بتائی جا سکتی، اب کیا کرنا ہے وہ پہلے سے تو نہیں کوئی بتائے گا، کچھ نہیں بتا سکتے، سرپرائز انشاءاللہ ہوگا تو ضرور، کیونکہ جتنا ظلم بڑھ جائے تو اس کا جب نتیجہ نکلتا بڑا سخت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ جب تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا گیا کہ کیا علیمہ خان اس بار احتجاجی تحریک کی کمان سنبھالنے جا رہی ہیں اور کیا پارٹی بطور جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، تو ان کا غیر واضح جواب اور ہچکچاہٹ پارٹی کے اندرونی خلفشار کو مزید واضح کر گیا۔ کوئی علیمہ بی بی کو، نورین بی بی کو یا عظمیٰ بی بی کو روک نہیں سکتا آواز اٹھانے سے اپنے بھائی کے لیے۔ اگر وہ تحریک کو لیڈ کرتی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں تو کیا پی ٹی آئی ان کے پیچھے ہوگی؟ دیکھیں، ایز اے پارٹی ہم نے اپنا جو لائے عمل ہے، ہمارے جو ادارے ہیں جو خان صاحب کے مقرر کردہ ہیں، ان کے سامنے رکھنا ہے اور ان اداروں کے فیصلوں کے مطابق چلنا ہے۔ چکزئی صاحب علامہ ناصر کو اختیار خان صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں غور و خوض سے ہوں گے، لیکن جہاں تک بہنوں کا اپنا تعلق ہے، وہ کیا بات کرتی ہیں، کیا قدم اٹھاتی ہیں، وہ اس حوالے سے آزاد ہے۔ مجھے کوئی اس میں فرق نظر نہیں آتا۔ ناظرین، ایک طرف جہاں سڑکوں پر احتجاج اور قیادت کے دعوے داروں میں یہ کھینچا تانی جاری ہے، تو دوسری طرف آج ایک اور بڑی خبر سامنے آئی کہ تحریک انصاف نے پارلیمانی محاذ پر اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف اب پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کرنے پر رضامند ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر سمیت پارلیمانی پارٹی کی اکثریت قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حامی ہے، جن کا موقف ہے کہ ایوان کے اندر رہ کر ہی حکومت اور اداروں کا بہتر احتساب ممکن ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے اپنا یہ حتمی فیصلہ اب کور کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ عام سوال یہ ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے بائیکاٹ کا خاتمہ اور دوسری طرف سڑکوں پر احتجاج کا بیانیہ، کیا تحریک انصاف ایک منظم سیاسی جماعت کے طور پر حکمت عملی بنا رہی ہے یا یہ دو مخالف سمتوں میں بٹی ہوئی ایک منتشر قوت بن چکی ہے؟ اور اگر پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کی موجودگی میں احتجاج کی قیادت علیمہ خان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو کیا یہ موجودہ سیاسی رہنماؤں پر عدم اعتماد کا کھلا اعلان نہیں ہوگا؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم نون کے رہنما ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے شفیع اللہ جان صاحب، آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آج ایک تو علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ نہیں پہنچ سکیں اور اس کے بعد جو عوامی طور پہ انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہے اس سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ جناب کوئی جو اگلی احتجاجی تحریک ہے اسے علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ لیڈ کرنے جا رہی ہیں۔ کین یو کنفرم دیٹ؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک اڈیالہ جیل کی آج کی بات ہے تو آج دوبارہ سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور آپ نے کئی دعوے حکومت کے دیکھے ہوں گے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب وہاں پہ لوگ زیادہ آتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، تو اس لیے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ تو اسی تناظر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیمہ آپا نے پچھلے ٹیوزڈے کو کہا تھا کہ صرف بہنیں آئیں گی
اور آج وہاں پہ صرف فیملی اور کچھ ہی ہمارے رہنما وہاں پہ موجود تھے، لیکن پھر بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جہاں تک آپ نے علیمہ آپا کی بات کی، ان کی ریلیز کا آپ نے اشارہ دیا، احتجاجی تحریک کی آپ نے بات کی، منصور صاحب خان صاحب کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں ناحق قید میں 5 اگست کو، اور اسی تناظر میں کل پارلیمانی پارٹی بھی بلائی گئی ہے، تحریک انصاف تمام تر سچویشن سب کے سامنے رکھے گی اور احتجاج کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اچکزئی صاحب نے بھی 5 اگست کے حوالے سے اپنے ایک احتجاجی پلان تیار کیا ہوا ہے، وہ بھی میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے تو وہ خان صاحب کی بہن ہے، اور وہ جس طریقے سے وہ خان صاحب کے لیے مختلف عدالتوں میں بھی چکر کاٹ رہی ہے، اڈیالہ کے سامنے بھی موجود ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ آواز اٹھاتی ہے۔ جو ریلی سے انہوں نے خطاب کیا تو ایک بہن کی ذمہ داری بھی ہے، اور بہن کی بائی سے جو ہے وہ گہری محبت کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اور یہ ہر بندے میں تحریک انصاف کے اندر یا تحریک انصاف کا ورکر ہو یا خان صاحب کی فیملی کا کوئی ممبر ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علیمہ آپا کچھ ریلی سے خطاب کر رہی تھی، وہاں پہ بہت بڑا نمبر موجود تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی بات کریں یا سہیل افریدی صاحب کی بات کریں، ہم کمپلیٹلی تیار ہے جو بھی پلان دیا جائے گا اچکزئی صاحب کی طرف سے، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے۔ ہم جو بھی وہ پلان دیں گے، اچکزئی صاحب کے پیچھے پوری تحریک انصاف کھڑی ہوگی۔ اور اگر اس سے پہلے وہ گرفتار ہو گئی تو پھر؟ اچکزئی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا ایک کیس چل رہا ہے نا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ دیکھیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی گرفتاری نہ ہو، کیونکہ اگر ان کی گرفتاری ہوگی تو وہ بھی ناحق گرفتاری ہوگی، سیاسی گرفتاری ہوگی۔ جس قسم کی کیسز چل رہے ہیں تو پھر اس موقع پہ ان کو گرفتار کرنا، یہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ ہم آج ایک بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ وہ گرفتار ہو، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، بڑا احترام ہے ان کو، اور وہ کمپین کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتوں کے مختلف چکر کاٹ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے کیسز کو فالو کر رہی ہیں، ملاقات کے حوالے سے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ عمران خان صاحب کی بات رکھتے ہیں۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی سپورٹ کرے، اور جو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائے، تحریک انصاف کے اندر ہو یا باہر ہو، سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کوثر صاحب، یہ علیمہ خان صاحبہ ابھی تک تو انہوں نے ایز سچ کوئی احتجاج لیڈ نہیں کیا تھا، لیکن اگر وہ کر لیتی ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا پولنگ فیکٹر ہوگا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ عمران خان کی بہن کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منصور، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، یہ شفیع تو خیر سمجھتے ہوئے بھی بولے گا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مسلسل یہ کہا گیا کہ وہ علی امین کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، سہیل افریدی بھی گندا بچہ تھا، جب تک وہ اڈیالہ کے باہر آ کے بہنوں کے ساتھ بیٹھنا شروع نہیں ہوا۔ پھر وکیلوں کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے ٹکٹس اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ صرف کیس لڑیں، عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو چنا گیا تھا اور آپ انتخابات جیتے اور آئے۔ ہر بندے کو رگڑا دینے کے بعد پھر علیمہ خان کی سیاست میں انٹری ہوتی ہے، جو کہ ہو چکی ہے۔ یہ جو سرپرائز کہہ رہی تھی نا بہنیں کہ وہ سرپرائز ہے، بعد میں بتائیں گے کیا معاملہ ہے، یہ پورے طریقے سے پارٹی پہ ایک قبضے کی جنگ تھی، جو بشرا بی بی کے ساتھ بھی اختلافات تھے علیمہ خان صاحبہ کے، اور اب کھل کے وہ عملی سیاست میں آ چکی ہیں۔ ہم تو ڈے ون سے کہتے تھے کہ سیاست میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں؟ کوئی اعتراض، ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن یہ تو نہ کہیں نا موروثی سیاست کے ہم بڑے خلاف تھے اور باقی پارٹیاں چور ڈاکو، ان کے بچے، ان کے فلاں۔ یہی معاملہ عمران خان کی فیملی میں بھی ہے۔ اور جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی بات ہے، جی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات ہمارے پاس تھیں وہ کبھی بھی ملنا نہیں، اسی وجہ سے نہیں چاہتے تھے۔ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے، ہماری اطلاعات ہیں، پارٹی کے اندر ان کے لوگ کہتے ہیں، انہی کے لوگ کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، آپ بیرسٹر گور کو دیکھیں، بیرسٹر گور کو آپ نے کبھی علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے دیکھے اڈیالہ کے باہر؟ آج کیوں ہوا؟ آج بہنوں کے پاس جا کے انہوں نے میڈیا سے الگ ہوتی تھی نا، بیرسٹر گور الگ بات کر رہے ہیں میڈیا سے، علیمہ خان الگ کر رہی ہیں، آج وہ نہیں تھی، بیرسٹر گور سیدھے باقی بہنوں کے پاس جا کے بیٹھ کے، مطلب یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو جہاں تک یہ باتیں ہیں بھائی کہ وہ اب عملی سیاست میں کوئی اعتراض، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ وہ بندے آتے ہیں باہر، جس طرح ابھی شفیع نے کہا جیل کے باہر تو اس لیے ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ ہم نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بندے ہوتے ہیں، بندے آپ سے نکلتے نہیں ہیں۔ جب بھی آپ نے کال دی، ہر آپ کا حربہ ناکام ہوا، 10,000 بندوں کا ہو۔ اب وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بہنیں اس لیے وہ اب بندوں کو نہیں بلا رہی کیونکہ آپ اعتراض کرتے ہیں۔ اتنے فرما بردار آپ نہیں ہیں کہ ہمارے اعتراض پہ آپ بندوں کو بلانا چھوڑ دیں، بندے آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں۔ اب وہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہوگا بھائی کہ یہ علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ سیاست میں انٹری کے بعد اب اعلان ہوگا، جہاں تک ہماری پیش گوئی دیکھ لیں یا اطلاع دیکھ لیں، یہ مطلب اب باقاعدہ طور پر یہ فرما بردار بچے ہیں نا،
یہ ان کو بہن یا یہ نہ کہیں کہ وہ اپنے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں یا کوئی سلسلہ. اگر ایسا ہوتا تو اس طرح کی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا جاتا. یہ نہ ہوتا کہ آپ عمران خان کی رہائی کی کوشش میں پورے پاکستانی اداروں کو رگڑا دینا شروع کر دیتے. آپ ہر بندے پہ الزام لگاتے ہیں, یہ رہائی میں رکاوٹیں ڈالنے کے مترادف ہے. تو یہ اب سیاست اگر کرنی ہے تو کھل کے اعلان کریں, پارٹی کی چیئرمین شپ لینی ہے وہ بتائیں, کھل کے میدان میں آئیں اور مقابلہ کریں. رسول اللہ ملک صاحب, یہ ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون ایک مخالف جماعت ہے, وہ اس کے اوپر پالیٹکس تو کرے گی اور تانے تشنے بھی دے گی, سب کچھ کرے گی, لیکن از اٹ گڈ پولیٹیکل موو؟ ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑی پولنگ فورس ہے, اگر علیمہ خان صاحبہ اس طرح ایکٹیو ہو جائیں. دیکھیں میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ اگر کسی احتجاجی تحریک کو لیڈ کرتی ہیں, ان کی پارٹی کا ان کو حق حاصل ہے. پھر بین ہونے کے ناطے اگر وہ احتجاج کر رہی ہیں اور مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر بھی وہ آ رہی ہیں, اس بات کا بھی انہیں حق حاصل ہے. مسئلہ علیمہ خان صاحب کے احتجاج کو لیڈ کرنے کا نہیں ہے. شاید مجھے لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف جس طرح ماضی سے لے کے آج تک کوئی بڑے اچھے سیاسی فیصلے نہیں کر سکی, اسی طریقے سے کوئی منظم احتجاجی تحریک نہیں چلا پائی. اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اتنا جو ہے وہ مسٹرسٹ ہے کہ اس کی وجہ سے تحریک انصاف یکسو نہیں ہو پائی. علیمہ خان صاحبہ کا بھی یقین جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے بڑا متزلزل رہتا ہے. بیرسٹر گور صاحب جو ہیں اگر وہ بات دھیمے انداز میں کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور سوچ ہوتی ہے, اور یہ پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے یہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. حکومت ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہو نہ ہو, پارٹی کی اپنی ڈویژن ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ احتجاج کے لیے اڈیالہ جیل کے بعد اتنے عرصے سے کارکنان ان کے آتے رہے, حکومت نے کوئی ملاقات نہیں کروانی تھی اور شاید مجھے لگتا ہے اب بھی نہیں کروانی. حکومت جو ہے وہ ان کے مسلز دیکھ رہی تھی, دیکھ چکی ہے, اور یہ سمجھتی ہے جن کے مسلز میں اب جان ہے نہیں, ٹھیک ہے خیبر پختونخوا میں علیمہ خان صاحبہ نکل گئی ہیں. یہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے جہاں تحریک انصاف اپنے آپ کو ایک بڑی جماعت کے طور پہ سمجھتی ہے. کہاں ہے صوبہ پنجاب؟ اور صوبہ پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں پارٹی کی تقسیم اس حد تک ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ نے کبھی دیکھا لاہور کے اندر کسی کوئی ایکٹیویٹی کے اندر جاتے ہوئے؟ کسی تنظیم کے ساتھ ان کی ملاقاتیں آپ نے کبھی دیکھی ہوں؟ عالیہ حمزہ صاحب کو آرگنائزر بنایا گیا تھا, چیف آرگنائزر, وہ ان کے خلاف ہی میدان میں اتر آئے تھے. اس لیے جو ہے وہ پنجاب کے اندر احتجاج فی الحال تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, نہ کوئی تحریک چلتی نظر آتی ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر سے مسائل یہ ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ جی محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ڈائلاگ کا اختیار بھی ہوگا, بات چیت کا بھی, احتجاج کا بھی. آپ مجھے بتائیے دونوں رہنماؤں نے حکومت کو کتنا انگیج کیا ہے, حکومت کے ساتھ عمران خان صاحب کے مسائل پہ کتنی دفعہ جا کے انہوں نے بات چیت کی ہے. میرے خیال میں ان کا بھی فوکس جو ہے وہ صرف اپنی محض جو اپنی پوزیشن حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا یا ان کے جو ڈائی ہارڈ پولیٹیکل ورکر ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, ان کا. دیکھیں علی مین گنڈا پور صاحب کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہ بات بار بار کہی جاتی تھی کہ جناب علیمہ خان صاحب کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. سہیل حفیظی صاحب کے خلاف بھی اب دیکھیں پورا ایک محاذرائی شروع ہو گئی ہے. اور اس زمانے میں بھی ایک بات کہا کرتے تھے علی مین گنڈا پور صاحب کہ میں ہر بار میں اسلام آباد آتا ہوں, پنجاب والے آئیں گے تو اب میں آؤں گا. یہ باقاعدہ انہوں نے ایک میٹنگ میں کہہ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں یہ احتجاج ہونا ہے, وہیں جلسے ہونے ہیں, وہیں احتجاجی تحریک چلنی ہے, حکومت کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں ان کے اپنے کارکنوں کی انرجی ضائع ہوگی, وہاں کی ان کی لیڈرشپ کا ٹائم ضائع ہوگا. مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج مذاکرات میں سے کچھ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ابھی تک آ نہیں سکی. شفیع اللہ جان صاحب, یہ اس ساری چیز کے اندر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں آپ لوگوں کی واپسی ہونے لگی ہے, جو آپ لوگوں نے پہلے چھوڑ دیا. تو سر اگر واپس ہی آنا تو پھر چھوڑنے کا کیا فائدہ تھا؟ یہ غلط فیصلہ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ جی بالکل منصور صاحب, جہاں تک کمیٹیوں کی بات ہے تو عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ تمام کمیٹیوں کو چھوڑا جائے. پی ایس سی کی کمیٹی جو تھی وہ جنید صاحب کے پاس تھی, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا, اور ہمارے تمام ممبران نے جو قائمہ کمیٹی تھی تمام کمیٹیوں سے وہ باہر نکل آئے. یہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی, اور جب تک خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں آتی ہم دوبارہ کمیٹیوں میں نہیں جائیں گے. اگر کوئی ایسی نیوز پھیلا بھی رہا ہے کہ کوئی ایسی بات کر بھی رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان سے جب ملاقات ہوگی اور عمران خان صاحب ایسی کوئی ڈائریکشن دیں گے تو اس پہ عمل درآمد ہوگا. عمران خان صاحب کے ڈائریکشن کے علاوہ پارٹی میں کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتا. شفیع اللہ جان صاحب, آر یو شیور اباؤٹ دس؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بلو پاسپورٹ کے بارے جب بات کی تھی اس میں بھی آپ نے پروگرام میں ٹوٹلی اس کو ڈینائی کر دیا تھا. بعد میں اگلے دن آپ خود یہ فرما رہے تھے کہ جناب جو فیصلے کیے ہیں وہ واپس لیے جائیں گے. تو آپ آر یو شیور اباؤٹ دس ناؤ؟
देखिए बिल्कुल खान साहब की डायरेक्शन है और खान साहब के डायरेक्शन पे ही ये फैसला किया गया था। तहरीक इंसाफ के अंदर फैसले की कुव्वत इमरान खान साहब के पास है। जहां तक ब्लू पासपोर्ट की आपने बात की मंसूर साहब, आप जो जैसे ही ये न्यूज ब्रेक हुई तो उससे कुछ घंटे बाद ही आपके साथ मेरी रिकॉर्डिंग थी और आपसे मेरी टेलीफोन पे भी गुफ्तगू हुई थी। मैं अभी भी अपने उस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ कि जो कैबिनेट के पास चीज आई थी वो डिफरेंट थी। उसके मिनट्स भी हमने जारी किए, उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट था जो डे 1 से एमपीएस के पास था और 5 साल के लिए होता है। जैसे टर्म खत्म हो जाता है वो वापस हो जाता है, अगर कोई दोबारा जीतता है तो दोबारा उसको ब्लू पासपोर्ट मिल जाता है। ये अमेंडमेंट जो थी ये असम्बली में हुई थी, जिसकी वीडियोस भी आपके सामने आई होंगी। कुंडी साहब ने इसको प्रपोज किया था, वो सारी जो स्टोरी थी मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो मेरे कहने का मकसद था उस टाइम की जो कैबिनेट से चीज अप्रूव हुई थी वो ये थी, और बाद में जो अमेंडमेंट हुई वो डिफरेंट थी। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस शफीउल्लाह जान साहब। मतलब कैबिनेट को पता ही नहीं था कि एक्चुअली असेंबली के अंदर क्या अप्रूव हो रहा है और असेंबली को ये नहीं पता था कैबिनेट में क्या अप्रूव हो रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सर कैबिनेट और असेंबली दो डिफरेंट चीजें हैं। सर मुझे कैबिनेट में, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी, जो ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने सर आया था वो ड्राफ्ट जो था जो कैबिनेट से पास हुआ वो डिफरेंट था। उसमें सिर्फ ब्लू पासपोर्ट था, ऑफिशियल पासपोर्ट। जब वो ड्राफ्ट पास हुआ कैबिनेट से, उसको असेंबली भिजवाया गया। असेंबली जब भिजवाया गया तो उसमें कुंडी साहब ने अमेंडमेंट की, उसमें स्पाउस, लाइफ टाइम और बच्चों का ऐड कर दिया गया और वो उसी टाइम ही पास हुआ और वो एक्ट का हिस्सा बना। तो ये सारी स्टोरी थी ब्लू पासपोर्ट की। नहीं, वो कह रहे कुंडी साहब ने, वो फैसल करीम कुंडी साहब प्रपोज भाई ने, उन्होंने ये तो सर उन्होंने अगर प्रपोज किया तो आपके लोगों ने उसको वोट किया ना। नहीं शफी जान साहब, ये पूरा बिल वो उसके अंदर इतनी अमेंडमेंट एक एमपीए कैसे कर सकता है? मैं ब्लू पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ब्लू पासपोर्ट का जिक्र मंसूर साहब ने किया तो मैं ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। शफी साहब अगर उसके अंदर माजरत के साथ हमें जरा समझा दीजिए, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुंडी साहब मंसूर साहब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मिनट्स हैं कैबिनेट में जो अप्रूव हुआ उसकी में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑफिशियल पासपोर्ट। एग्रीड सर, जो एमपीएस के जो एमपीए के पास, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं आई एम जस्ट वांट टू क्लियर दिस आउट। आप ये कह रहे हैं कि कुंडी साहब ने उसके अंदर अमेंडमेंट्स की और जो कुछ आपने प्रूव किया था उसको ऐड कर दिया उन्होंने, ऐसे ही है? इज दैट राइट? जी, कैबिनेट से जो पास हुआ था वो सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट था। ठीक है। और कुंडी साहब ने अमेंडमेंट की, उसमें स्पाउस का ऐड किया, लाइफ टाइम का ऐड किया, ठीक है, और बच्चों का जो था वो ऐड किया। लेकिन सर उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग हुई, उसको असेंबली के फ्लोर पे पेश किया गया। सर तो आपके जितने अब मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी सर आपके पास, उसको किसी ने नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये बीच में ऐड नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल असेंबली से ये पास हुआ और वो आप वीडियो भी आपके सामने होगी कि वो यस और नो की सूरत में पास हुआ। और उस दिन जब हमने अटेंडेंस निकाली उस टाइम की तो कोई हमारे वहां पे 25 से 30 एमपीएस मौजूद थे। बिल्कुल हमारे एमपीएस ने इसके हक में वोट दिया। नहीं मंसूर साहब देखिए, मेरी गुजारिश है असेंबली की जो कार्रवाई है उसके नतीजे में अगर आपने कोई एक रुकन असेंबली ने अमेंडमेंट करना चाहिए तो बाकायदा उसको सेक्रेटरी असेंबली के पास ले जाके उसको अमेंडमेंट करवानी पड़ती है। बिल का बाकायदा उसका प्रिंट आउट होता है, फिर वो टेबल किया जाता है, फिर वो बिल सबके सामने आता है कि जनाब ये बिल में ये अमेंडमेंट की है। अगर कैबिनेट के बाद किसी ने अमेंडमेंट की है तो वो रिस्पांसिबल है, सेक्रेटरी असेंबली रिस्पांसिबल है। वो जो शफीउल्लाह जान साहब जो कह रहे हैं मेरे ख्याल में उन्हें पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। इज दैट राइट? मंसूर साहब ये जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है तो दोबारा जो कोई अमेंडमेंट होती है तो वो कैबिनेट के पास आती है। अच्छा। अगर कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होती तो वो वहां पे बिल की सूरत में पास हो सकता है। अच्छा। तो इस बिल में ऐसी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं थी। ये उसी टाइम अगर आप वो वीडियो देख लें, जैसे ही वो इसमें अमेंडमेंट करते हैं स्पीकर साहब यस और नो में इसको पास करवा देते हैं और ये एक्ट का हिस्सा बन जाता है। मंसूर साहब एक चीज इसमें और है, 30 अप्रैल को ये कार्रवाई हुई, 6 मई को गवर्नर ने साइन किया, 7 मई ये गैजेटेड नोटिफिकेशन बन गया। 7 मई से लेकर 7 जुलाई पे इस पे कोई बात नहीं हुई। जब इसहाक डार साहब का केस मंजरे आम पे आया तो इस केस को दबाने के लिए इस केस को प्रोपेगेट किया गया। नहीं वो अच्छा चले मैं आ जाए इसी थ्योरी पे बात कर लेते हैं, इस थ्योरी पे बात कर लेते हैं। लेकिन ये किसने किया? ये शफीउल्लाह जान साहब, ये जाहिर बात है ये कौसर काज़मी साहब ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पे नहीं डाला ये बिल। हाउ इज दैट पॉसिबल के सामने आ जाए खबर? नहीं, मैंने कौसर साहब की कोई बात नहीं की। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि एक चीज 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ, 7 जुलाई पे इस पे बात क्यों शुरू हुई? ये 8 मई पे शुरू होनी चाहिए थी, 10 मई पे शुरू होनी चाहिए थी। शायद इसकी वजह ये थी कि आपने इसे छुपा के रखा हुआ था, आने नहीं दिया गया। आपने वेबसाइट पे डाला था इसे? नहीं, अब सुन लेना, कोई छुपा के नहीं किया गया।
30 اپریل کی ویڈیو جو تھی پریس گیلری سے ہی بنائی گئی ہے. ہمارے رپورٹر جو بھائی ہیں وہاں پہ سارے موجود ہوتے ہیں. پھر جو وہ ویڈیو ہے وہ یوٹیوب سے ہی لی گئی کیونکہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے. 7 مئی کو تو گیزٹ نوٹیفیکیشن اسمبلی نے کیا ہے, تو کیسے اس کو چھپایا گیا؟ اچھا ویسے شفیع اللہ جان صاحب, یہ جو کرائم ہوتا ہے نا, میں ویسے ہی آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کوئی بھی کرائم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ تعویل نہیں دی جا سکتی کہ جناب آج سے 6 سال پہلے چونکہ واقعہ ہوا تھا اس لیے 6 سال کے بعد جو ہے نا آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 25 سال پرانے قتل کے فیصلے بھی جو ہے 25 سال کے بعد ہوئے ہیں ایویڈنس آنے کے بنیاد کے اوپر. آپ جو تعویل دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کیوں نہیں کیا جب اسحاق ڈار کے نواسے کا واقعہ ہوا تب کیوں کیا؟ یہ تعویل بڑی کمزور ہے میرے خیال میں. نہیں منصور صاحب, دیکھیں جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر تو اسی ٹائم یا ایک دن بعد درج ہو جاتی ہے, پھر اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن سالوں سال چلتی ہے. پھر اگر کوئی ایویڈنس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 سال بعد بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کیس میں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 مئی کو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہوا, 7 جولائی تک خاموشی کیوں تھی؟ 7 جولائی سے پہلے تو 60 دن گزر گئے ہیں, اس پہ تو کسی نے توجہ نہیں دی. 60 دن جب وہ کیس سامنے آیا, جب سارا میڈیا اس کیس پہ لگا ہوا تھا, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا. آپ اتنی بڑی آپ نے جو ہے وہ یہ اسکیم کھیلی ہے کہ اس اہم ایشو سے دھیان ہٹانے کی خاطر آپ نے ان کا بل جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا دیا. 30 اپریل سے آپ اپنے پاس لے کے بیٹھے ہوئے تھے. بہت کنفیوز جماعت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا, تو پی ٹی آئی کے کچھ افراد, کیونکہ اچھا تعلق بھی ہے ان کے کئی افراد کے ساتھ, تو انہوں نے کہا بھائی سب سے بڑی غلطی ہماری یہ تھی کہ وہ جو سنی تحریک اور مجلس وحدت المسلمین والا معاملہ تھا اس میں ہم نے غلطی کر دی, جو جماعت نہیں تھی اس کی طرف ہم چلے گئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علی محمد خان اور اسد کیسر صاحب نے خان صاحب کے سامنے یہ اعتراض اٹھایا تھا کیونکہ راجہ ناصر عباس کا تعلق ایک خاص سیکٹ کے ساتھ ہے, ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے. خان صاحب نے انسسٹ کیا یار بہت اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا کمیٹیڈ آدمی ہے, وعدے کا پابند ہے, مطلب اس نے ہم سے مانگا بھی کچھ نہیں, لیکن وہ انسسٹ کرتے رہے کہ نہیں بھائی اگر آپ نے ان کے ساتھ گئے تو پھر میں بھی ریزائن کر جاؤں گا کیونکہ ان کا تعلق ایک خاص سیکٹ کے ساتھ ہے. مطلب اپنی ذاتی رنجش پہ اور کنفیوژن میں یہ پارٹی کا نقصان ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں سیاست ہوتی کیا ہے, انہوں نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے, پرتشدد قسم کے احتجاج کرنے ہیں. اب شفیع نے یہ کہہ دیا بھائی یہ ہم نے کرا دیا کیونکہ وہاں پہ اسحاق ڈار کا کیس تھا. اسحاق ڈار صاحب کے کیس کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے کہ چیف منسٹر کا کردار کیا تھا اس میں, باقی افراد کا کیا تھا, حکومتی دباؤ کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی اس میں, اور کھل کے ہم نے وہ ساری دنیا کو بتایا بھی اور ٹی وی پہ آ کے بولتے رہے. اب جہاں تک بات ہے جی یہ ان کی شفیع جان کی کہ یہ بل آ گیا تو کیوں رولا ڈالا تھا جب ہم نے ایک بل بھیجا ابھی حال ہی میں, وہاں پہ جی بڑا نون لیگ نے پتہ نہیں کیا کر دیا, اور وہ بل کیا تھا عادی مجرمان کے حوالے سے, اینٹی سوشل بیہیویئر کے حوالے سے بل تھا, اور وہ ڈرافٹ تھا, مطلب وہ ابھی بل پاس نہیں ہوا تھا, اور آپ نے اتنا شور مچایا اس پہ. ہم نے ایک ڈرافٹ بھیجا جس پہ ڈیبیٹ ہونی تھی, وہاں پہ لوگوں کی رائے لینی تھی, رائے خلاف بھی آ سکتی اور آئی. اب ہم دوبارہ 1 مہینے کے بعد اس کو بھیج رہے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے بل میں ایکٹ میں فرق ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہونا ہوتی ہے, پوری دنیا کو بتانا ہوتا ہے. آپ نے ہر کام خفیہ طریقے سے کیا, چوری سے کیا, جب وہ باہر آیا تو الزام ہم پہ ہے کیونکہ ہم نے خبر کو دبانے کی کوشش. شفیع صاحب جلدی کامنٹ کیجیے گا, میں پھر آگے جانا. بتائیے. دیکھیں انہوں نے بل کا ذکر کیا اور نون لیگ کی قانون سازی کا ذکر کیا. منصور صاحب ایک اور چیز یہاں پہ میں ایڈ کروں کہ طلال چودھری صاحب نے اس بل کی مخالفت کی, انہوں نے باقاعدہ اس پہ پریس ٹاک کی. جب عبدالقادر صاحب نے ایک بل سینٹ میں لے کے آئے بلو پاسپورٹ کے حوالے سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکس ہمارے سینیٹرز ہیں ان کے بچوں کو بلو پاسپورٹ ملنا چاہیے 28 سال تک, اس بل کی طلال صاحب نے سپورٹ کی. تو یہ منافقت نہیں ہے, تو یہ شکوک و شبہات ہمارے گہری نہیں ہوں گے کہ اگر ہمارا بل آئے تو اس کی مخالفت, وہی بل کوئی اور لے کے آئے تو اس پہ پھر یہ حمایت کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. نہیں ایسا نہیں تھا منصور, جو ایم این ایز ہیں ان کے پاس تو یہ ہے نا بھائی, ایم این ایز کے پاس ہے. اب وہ جو ایم پی ایز ہیں ان کے حوالے سے آپ الگ سے قانون بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی کہ آپ اسلحے کے لائسنس جو ہیں وہ 4 سے 8 کر لیں, فیس نہ دیں, ٹول ٹیکس نہ دیں, مطلب یہ ساری چیزیں ہیں, یہ تو آپ کر رہے ہیں بھائی. اور وہ خان صاحب نہیں, میں واسطہ صاحب آپ لوگ ٹول ٹیکس دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں جی. یا آپ لوگوں کو کوئی چھوٹ نہیں ہے؟ سر باقاعدہ جب بھی یہاں سے میں ہر ویکنڈ پہ جاتا ہوں ٹول ٹیکس دے کے جاتا ہوں. ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ سارے دے کے جاتے ہیں, کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہوتی بھائی. کتنے لائسنس ملے ہیں آپ کو کلاشنکوف کے؟ دیکھیں میں نے تو ایک بھی نہیں بنوایا, مجھے تو چاہیے ہی نہیں. اچھا. تو باقی جہاں تک یہ قانون کے مطابق اگر کوئی ہے اس طرح کا سلسلہ تو اس میں نئی کوئی امینڈمنٹ کر کے یہ نہ کہا جائے کہ نا ہم فیس دیں گے اور 4 سے ہم 8 لائسنس لیں گے. ملک صاحب یہ گفتگو آپ نے سنا کہ جناب یہ سارا کچھ ٹھیک تھا, کوئی مسئلہ تھا,
گا 60 دن کے بعد جو ہے وہ ایک دم بیچ میں سے میڈیا جو ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی خاطر ادھر چلا گیا. دیکھیں شفیع جان صاحب کا میں بڑا ویسے مداح بھی ہوں، کیونکہ یہ پی ٹی آئی میں جو چند لوگ ہیں نا جو اختلاف سن لیتے ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں شاید اور زبان صاف ہے، اور زبان بھی صاف ہے، بڑے اس معاملے میں بڑے بہتر لیڈر سمجھے جاتے ہیں. صحیح. گزارش یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں کہ یہ کہنا کہ پی ایم ایل این نے یا کسی اور نے اس کو دبا کے رکھا، پی ایم ایل این کو تو یہ مل جاتا 30 اپریل کو، یہ یکم کو جو ہے وہ شور مچا رہی ہوتی، کیونکہ دیکھیں مراعات پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے، یہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ان کے ایم پی ایس نے کہا ہے، ان کے ایم پی ایس بھی چاہتے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں قائمہ کمیٹی کا شفیع جان صاحب، اس میں یہ کہا گیا ہے جناب کہ ٹھیک ہے جی 28 سال تک جو ہے سابق سینٹرز کو بھی جو ہے وہ ملنا چاہیے پاسپورٹ، بلو پاسپورٹ. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو ساری مراعات ملنی چاہیے. پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے مراعات ساری ملیں، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اور بوریا بستر پہ سونے والے لگے. میں گزارش میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، میری گزارش سنیں. مسئلہ یہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں، یہ جو 30 اپریل والا معاملہ ہے نا کہ 30 اپریل سے کیوں چھپایا گیا، جس روز یہ سارا معاملہ چلنا شروع ہوا، میں نے بڑے ایک سینئر جو وہاں پہ اسمبلی خیبر پختونخوا کی کور بھی کرتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ یار 30 اپریل کا بل تم لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ بل کی ہمیں کاپی مل جائے، اور جس روز یہ ٹیبل ہوا ہے اس روز بھی چند کاپیاں تھیں. اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے موٹیوز یہ تھے کہ اس کو ٹھیک ہے یا ذرا چپ کے کام ڈال لیا جائے. اس سے پی ٹی آئی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں بھائی یہ کہتے ہیں لیا ہے بھائی جہاز، وہ کہتے ہیں بلیو پاسپورٹ لیا ہے بھائی. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ آپ مراعات لینا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ ساتھ درویشہ والا سٹائل بھی اختیار. شفیع اللہ جان صاحب، میں پروگرام کے بالکل آخر میں ایک کامنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج آج تو نہیں، خیر یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک بیان ان کا جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جو انہوں نے افواج کے حوالے سے دیا ہے. بیرسٹر گوہر آپ کی پارٹی کے چیئرمین اس کی مذمت کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے خیالات نہیں ہیں. آپ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، آپ کے خیالات ہیں کیا ہیں اس بیان سے متعلق؟ دیکھیں شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاک آرمی کے ہو، پولیس کے ہو، سویلین ہو، کتنے بھی شہید ہیں وہ ہم سب کے ہیں شہید. اچھا میں نے سمجھا بڑا خوبصورت بیان ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب، کوثر کاظمی صاحب، نصر اللہ ملک صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام سے اب تک لیتا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.